अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों की सल्तनत जोला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और इस हवाले से इस लॉकडाउन की सूरत हाल को जारी रखा जाए या ना रखा जाए, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबे जो है वफाक की तरफ देख रहे हैं और वफाक की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में भी अमल दरामद हो रहा है। और इस हवाले से रिलीफ के जो काम है वो भी गिलगित बल्तिस्तान में शुरू हो चुके हैं। हमने अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में हमने हुकूमत की और मुखैर जो इदारे हैं, जो मुखैर शख्सियात हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, हमने उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराई थी पिछले प्रोग्रामों में कि गिलगित बल्तिस्तान के जो गरीब और मुतवसत तबका है वो उनकी जो है ना लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से, मुसलसल लॉकडाउन की वजह से उनकी जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी है और उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे चुकी है। तो यकीनन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हुकूमत समेत बहुत सारे जो है स्टेक होल्डर्स जो है इस हवाले से जो गरीब और नादार लोग हैं उनकी मदद करने के लिए उन्होंने एक काविशें शुरू की हैं और इस हवाले से कुछ सरकारी इदारों ने भी इस हवाले से काम शुरू किया है। और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान भी जो है कम आमदनी और जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी गुज़र बसर के लिए कोई ना कोई ऐसा फूड पैकेज जो है उन्होंने सिलसिला शुरू कर रखा है। और यकीनन ये तमाम काविशें काबिल तहसीन ज़रूर हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत और जो मुखैर इदारे हैं उनको मज़ीद इस हवाले से काविशें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और इस हवाले से लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अच्छे अच्छे कारोबारी लोगों की चीखें निकली हैं, क्योंकि जब कारोबार नहीं चलेगा तो यकीनन जो माशी जो सूरत हाल है वो रुक जाती है और तरक्की का जो पहिया है उसको ब्रेक लग जाता है। तो यकीनन इस हवाले से वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को हर मुमकिन ताउन करने के लिए वो यकीन दहानी वो करा चुकी है। और सदर ममलिकत का जो हालिया दौरा गिलगित बल्तिस्तान था और सदर के साथ अच्छे खासे ज़िम्मेदार लोगों की एक बड़ी तादाद साथ आई थी। और यकीनन हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी न्यूज़ बुलेटिन में भी बिलखुसूस K2 टेलीविज़न ने गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल थे उनको उजागर करने के लिए, वफाक तक पहुँचाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया था। और हम समझते हैं कि हमने उन तमाम न्यूज़ बुलेटिन के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ज़रिए से गिलगित बल्तिस्तान की जो मुश्किलात थी वो हमने वफाक समेत मुख्तदर हलकों तक पहुँचाने की कोशिश की, जिसका नतीजा जो है हालिया दिनों में सदर ममलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया और इस हवाले से यहाँ की हुकूमत और यहाँ के जो मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स थे उनकी काविशों को उन्होंने सराहा। और गिलगित बल्तिस्तान में पाक आर्मी का किरदार जो है वो हर दौर में लायक तहसीन रहा है। और मौजूदा दौर में जब यहाँ कमांडर FCNA मेजर जनरल एहसान महमूद ख़ान साहब जो है उनकी सरबराही में तमाम सूबाई हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर जो है उनकी सरबराही में जो इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो माली मुश्किलात थे या इक्विपमेंट के हवाले से जो टेस्ट की जो सहूलियात थी कोरोना से मुतलिक, और जो इस हवाले से जो भी काविशें थी उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कमांडर FCNA गिलगित बल्तिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी काविशें इसमें शामिल रही हैं। और हम पाक आर्मी समेत महकमा सेहत के तमाम ज़िम्मेदारान को जो इस काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से गिलगित बल्तिस्तान गुज़र रहा है, इस सूरत हाल से निकालने के लिए जो काविशें हो रही है, हम उन तमाम काविशें करने वालों को खराज तहसीन पर नाज़रीन, यकीनन अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में इस बार भी कोरोना के हवाले से जो कोरोना से पैदा होने वाले जो मसाइल हैं, जो उलझी हुई मसाइल की जो गुत्थी है उसको कैसे सुलझाया जा रहा है। यकीनन एक तो महकमा सेहत जो है वो फ्रंट लाइन पर है। महकमा सेहत से वाबस्ता डॉक्टर साहिबान, मेडिकल स्टाफ और जो बाकी जो लोग हैं वो फ्रंट लाइन पर हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जो इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले और जो मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जिनका किसी न किसी तरीके से इस कोविड-19 कोरोना वायरस से ताल्लुक़ बनता है, वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो है इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए सरगर्म अमल हैं।
تو آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ محکمہ صحت سے تعلق رکھنے والے اور بالخصوص جو اس حوالے سے جو فوکل پرسن ہے ڈاکٹر شاہ زمان صاحب، جو شروع دن سے لے کر ابھی تک ان تمام تر سرگرمیوں کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اس صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے شب و روز یہ کاوشیں کر رہے ہیں، اور روزانہ شام کو ان سے ہمیں نتائج موصول ہوتے ہیں کہ آج کتنے پیشنٹ جو ہے شفایاب ہو گئے اور کتنے نئے داخل ہو گئے۔ تو اس حوالے سے جو پازیٹیو ہے، نگیٹو ہے، وہ سارے رزلٹس ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ تو آپ بتائیے گا کہ آپ تو شروع دن سے اس جنگ میں آپ اپنا ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں، اور یقیناً انسانیت کو اس وائرس سے، اس وبا سے بچانے کے لیے آپ کاوشیں کر رہے ہیں۔ تو یقیناً میں اس پروگرام کے توسط سے بھی تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے محکمہ صحت اور تمام ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈیکل سٹاف اور تمام دیگر جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اس کو جتنا بھی سراہا جانا چاہیے کم ہے۔ تو اس وقت اس وائرس سے جو پیدا ہونے والی جو صورتحال تھی اس سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت اور اس حوالے سے جو تمام سٹیک ہولڈرز کس طرح کی کاوشیں کر رہے ہیں، تو آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عیسیٰ حلیم بھائی، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہماری فرسٹ کیس رپورٹ ہوئی تھی 29 فیب، اور 1 مارچ کو ہماری کیس رپورٹ ہو گئی، تو ہم پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس کے تاثرات اور آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے تاثرات میں بہت فرق ہے۔ جب فرسٹ ٹائم یہ کووڈ 19 کا فرسٹ کیس گلگت بلتستان میں رپورٹ ہوا، تو اس وقت ہماری فیلنگس یہ تھی کہ گلگت بلتستان کے اندر ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں تھے، ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹیز ہی نہیں تھی، کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو کس طرح رسپونڈ کر لیں۔ میں پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور گلگت بلتستان کے تمام لوگ، میڈیا، سول سوسائٹی، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے اپنے اویلیبل ریسورسز میں، آپ کو خود پتہ ہے گلگت بلتستان ایک نیولی اسٹیبلش اور بیکورڈ پروونس ہے، جس کے اپنے ہیومن ریسورس، ہیلتھ کے ہیومن ریسورس بھی کم تھے، ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز بھی کم تھے، اور ہمارے پاس ہاسپٹلس بھی کم تھے اور ڈاکٹرس بھی کم تھے۔ لیکن ان لیمیٹڈ ریسورسز کے اندر جس طریقے سے ہم لوگوں نے رسپونڈ کی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ آج کی سچویشن یہی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر تقریباً 1500 لوگوں کی ہم نے ٹیسٹ کروا لی ہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو فارن ٹریولرز تھے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کمیونٹی کی اسکریننگ کر لی۔ ایگزیکٹ سچویشن یہی ہے کہ ان میں سے تقریباً 233 لوگوں کے اندر کووڈ 19 پایا گیا، وہ لیبارٹری ڈائگنوسس ہو گئے۔ ان کو ہم نے یہ اسٹریٹجی پہلے سے ہم نے بنائی ہوئی تھی کہ ہم کوارنٹائن سینٹر کھولیں گے۔ یہ کوارنٹائن سینٹرز جو پورے گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے آئسولیشن رومز اور آئسولیشن وارڈ بھی بنے ہوئے تھے۔ کوارنٹائن سینٹرز کے اندر ہم ان سسپیکٹڈ لوگوں کو رکھتے تھے جن کے ابھی ٹیسٹ ہونا باقی تھے۔ ہم نے ان سب کو کوارنٹائن سینٹر کے اندر رکھ لیا، ان کے ہم نے ٹیسٹ کروا لیے، وہاں سے جو بھی پازیٹیو کیس آتا تھا ہم ان کو شفٹ کرتے تھے آئسولیشن میں۔ ان 1500 ٹیسٹ ہم نے مور دین 1500 ٹیسٹ کروا دیے، تو ان کے اندر تقریباً 233 لوگوں کے اندر کووڈ 19 کنفرم ہو گیا، اور آج ان لوگوں کو ہم نے آئسولیشن میں رکھ لیا، ان کی ہم نے ریپیٹڈ ٹیسٹ کروا دیے۔ اور سب سے بڑا اللہ کا کرم یہی ہمارے اوپر ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری حیثیت دیکھ کے، ہماری حیثیت دیکھ کے ہماری اوپر اتنی تکلیف ڈالی کہ وہ 233 لوگوں میں سے کوئی بھی پیشنٹ سیریس نہیں ہوا، کوئی بھی پیشنٹ کو کریٹیکل کیئر کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ ہمارے بہن بھائیوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کی، آئسولیشن میں رکھے، ہم نے ان کی سمپٹمیٹک ٹریٹ کی، اور وہ بخیریتی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اور آج کی سچویشن میں یہ بتا دوں کہ آج کی تو ہم نے رپورٹ نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہماری 20 ریکوریز ہیں، 75 میں سے ہماری 20 ریکوریز ہیں، جس میں سے 18 ہمارے ڈسٹرکٹ اسکردو کے ہیں، ڈسٹرکٹ نگر کے ہیں، اور 2 پیشنٹ ڈسٹرکٹ گلگت کے ہیں، اور 75 سے ہم جب 20 نکالیں گے تو ہماری فگر بھی تقریباً 55 تک آ جائے گی۔ انیشیل ہمارے پاس جب ہم نے یہ ایکٹیویٹیز اپنی سٹارٹ کی، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو مینیج کرنے کے لیے، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ سلولی ہماری ایبلٹیز بھی بڑھ گئی، ہماری کیپیسٹیز بھی بڑھ گئی۔ سب سے بڑی جو کیپیسٹی جو ہماری بڑھ گئی کہ اسکردو کے اندر CMH میں
آرم فورسز ہیلتھ انسٹیٹیوٹ نے ہمارے لیے ایک PCR مشین لگا دی، جس کی وجہ سے ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بڑھ گئی، کیونکہ جب تک ہم بندے کو ٹیسٹ نہ کر لے اس وقت تک ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کو COVID-19 ہے یا نہیں ہے۔ جب تک ہم ٹیسٹ کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا۔ اب تک کوئی 2 ہفتے سے PCR مشین اسکردو میں کام کر رہی ہے، اور ڈیلی کے حساب سے 24 آورس میں تقریباً ہم 40 تک ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ گلگت میں ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ ایک مشین تھی PCR، جس کو ہم نے ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر عظما پیتھالوجسٹ ہیں، وہ اسپیشلی ٹریننگ پہ NIH اسلام آباد چلی گئیں، اور اس نے واپس آ کے انیشیل آج سے 1.5 مہینے پہلے ہم کوئی 15 سے 20 ٹیسٹ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس وقت 120 ٹیسٹ ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف گلگت کی بتا رہا ہوں، اور 40 ٹیسٹ ہم بلتستان ریجن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم چائنا کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ چائنیز گورنمنٹ نے ہمیں ریپڈ ٹیسٹ، ایک ایسی ٹیسٹ ہے جس کی ویلیڈیٹی تو ریلائبلٹی تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جب وہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ آگے ہمیں بتا دیتی ہے، ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہے کہ اس بندے کو بڑی ٹیسٹ کرنی ہے، PCR کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ایبلٹی بھی ہمارے پاس آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سچویشن پوری پاکستان کے حساب سے میں سمجھتا ہوں آج تک کی، اس سے آگے اللہ کو پتہ ہے، پروردگار کو پتہ ہے کہ ہماری تکلیفیں کس حد تک جائیں گی، ہماری تکلیفیں کم ہوں گی، زیادہ ہوں گی، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اپنے پروردگار پہ ہمیں امید ہے کہ ابھی تک اللہ نے ہم پہ رحم کیا ہوا ہے، آگے بھی اللہ پاک ہم پہ رحم کرے گا۔ کچھ اضلاع کے اندر انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے، وہ سیدھے گھر چلے جاتے ہیں۔ ملک کے کسی بھی کونے سے کوئی طالب علم آتا ہے یا کوئی وہاں کوئی روزگار کر رہا تھا، وہ کلوز ہوا ہے، اپنے گاؤں کی طرف آ رہا ہے، تو بالکل استور کی اگر ہم بات کریں تو استور میں اس حوالے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لوگ سیدھے گھر چلے جاتے ہیں، کوئی میکینزم نہیں ہے ان کو آئسولیشن میں رکھنے کا یا کوارنٹین کرنے کا۔ تو اس طرح کی بھی شکایت آ رہی ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جن لوگوں کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے یا قرنطینہ سینٹرز میں، مراکز میں رکھا جاتا ہے، تو وہ ایک ڈر خوف، ایک خوفزدہ ہو جاتے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو اب تک کا جو ایکسپیرینس ہے جن مریضوں کو یہ آئسولیشن سینٹرز اور یہ قرنطینہ مراکز سے وہ ہو کر آئے ہیں، اور اللہ نے ان بیماری سے ان کو محفوظ بھی رکھا، وہ پہلے پازیٹیو تھے اب نیگیٹو آ گئے، تو اس طرح کے کوئی تجربات آپ شیئر کریں گے؟ ان کا ڈائٹ وہاں کیسا ہوتا ہے؟ تنہائی میں وہ گھبراہٹ بے چینی کو کم کرنے کے لیے کس طرح کا؟ بالکل، ایک تو آپ نے یہ بتا دی کہ ابھی بھی ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، آپ نے استور کی اسپیسیفکلی بتا دی۔ لاسٹ ویک میں جو ہم نے یہ میکنزم بنایا تھا، ہنزا، استور اور گلگت کے جو ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں ان کو ہم گلگت میں رکھیں گے اور ان کی ہم ٹیسٹ کریں گے۔ تو یہ آپ بالکل صحیح، ہمارے اور بھی ویکنیسز ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی ایک ٹریس اینڈ ٹریکنگ کا اپنے میکنزم بنایا ہوا ہے کہ لاسٹ 1 منتھ کے اندر لوکل جو ڈاؤن سے ہمارے پروونسز سے جو آئے ہوئے ہیں، چلے جو مس ہو کے گھر بھی چلے گئے، ہم ان کو ٹریس کر لیں، ان کی ہم ٹیسٹ کروا لیں، ان تک فزیکلی اپروچ کر لیں، اور اس کے بعد ابھی بھی جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں میکنزم بنائے۔ ہم نے، ہماری گورنمنٹ نے، آپ کو خود بھی پتا ہوگا، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے ابھی کوئی 3 سے 4 ہزار تک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو ڈاؤن میں مختلف پروونسز، 4 پروونسز اور آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں، ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را ہماری ابھی بھی اتنی نہیں ہے کہ 3-4 ہزار لوگ ایک ساتھ آ جائیں اور ان کو ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو بھی پروونسز آئیں گے، ایٹ لیسٹ ہمارے کوئی 4 ہزار تک لوگ ہیں جو مختلف پروونسز میں ہیں، کم از کم ایک PCR کی ٹیسٹ کروا لیں، باقی ان کو بھجوا دیں، تو ہم ان کو ہوم کوارنٹین پہ رکھ لیں گے اور ہوم کوارنٹین پہ رکھ لیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پروونسز ہمارے ساتھ اس چیز پہ کوآپریٹ نہیں کرتے، تو ہم نے بیک اپ پلان یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایک آرگنائز طریقے سے لے کے آئیں گے۔ ہمارے 4 ہزار لوگ، بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں، یہ ایک اخبار میڈیا میں یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے رکاوٹ ہے ان کو لانے کے لیے اور دوسرے لوگ رکاوٹ ہیں، ہم بالکل رکاوٹ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں ہم سے زیادہ وہاں پہ بیٹھنے والے لوگوں کا، ہم سے کہیں زیادہ ان کا حق ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کی زمین ہے، یہ جب چاہیں اور جیسے چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن خدا را ہم لوگ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے ان کو آرگنائز طریقے سے لے کے۔ آرگنائز کیا ہوتا ہے؟ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ریہرسل کی کہ 1000 تک اسٹوڈنٹ آئے، ان سب کو مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر کوارنٹائن سینٹرز میں ہم نے رکھ لیے اور ان سب کے ہم نے ٹیسٹ کروا لیے، اور جو کلیئر ہوتا تھا ان کو گھر بھجوا دیے، اور انہی اسٹوڈنٹ کے اندر سے ایک فیمیل اسٹوڈنٹ جو پازیٹیو آ گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر کیسز بڑھ رہے ہیں، سندھ میں بڑھ رہے ہیں، ہمارے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایکسپوجر ہو اور یہ لوگ مس ہو کے کمیونٹی پہ جائیں گے تو بعد میں یہ ایشوز ہم نہیں سنبھال سکیں گے۔ اور آپ کی دوسری سوال، یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا
دنیا نوول کرونا وائرس اس لیے کہتے ہیں کہ نیا وائرس ہے، پوری دنیا سیکھ رہی ہے. اس طرح سرزمین گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز، پیرامیڈک، ہم نے بھی بہت کچھ یہ سیکھا. میں سب سے پہلے تو سلیوٹ کرتا ہوں اپنے پیرامیڈکس کو، اپنے ڈاکٹرز کو، جنہوں نے، کیونکہ یہ ایسی ایک بیماری ہے جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدہ ہے تو آپ آ کے اپنے والدہ کے ساتھ بیٹھ جائے. اس کی والدہ کو جب پازیٹیو ہے تو ہم کیوں چاہیں گے کہ اس گھر والوں کو ایکسپوجر دے. ہم تو اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، ہم نے ڈاکٹرز ہیں، ہم پیرامیڈکس ہیں، اور ہمارا کام ہی مریضوں کی خدمت کرنی ہے. لیکن ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے، حالانکہ یہاں پہ کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، سائیکو تھراپسٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس سمپل ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں اور جونیئر میڈیکل ٹیکنیشین اور پیرامیڈکس ہیں. لیکن انہوں نے اپنی ماں سمجھ کے، اپنی بہن سمجھ کے، اپنے بھائی سمجھ کے، اپنے بچے سمجھ کے ان لوگوں کی سائیکو تھراپی بھی کی. اور ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہیں کوئی پیشنٹ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی اور اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی یا سوسائڈ کرنے کی اٹیمپٹ کی. اللہ کا شکر ہے، اس پہ بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور یہ تو میں کریڈٹ پورا جاتا ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز پہ، جن میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، جنہوں نے دن رات ان کی خدمت کی، ان کو جا کے اچھا سا اچھا ہیلتھ کیئر دینے کی کوشش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کی سائیکو تھراپی کی. تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن لی. یقیناً یہ انتہائی حوصلہ افزا باتیں ہیں کہ گلگت بلتستان وہ خطہ ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں وہ واحد خطہ ہے جہاں پر اس بیماری میں لوگ مبتلا ہونے کے باوجود ریکور ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ یہاں کا محکمہ صحت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، یہاں کے جو ریلیونٹ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبان کو ہم جتنا بھی سراہیں، ان کی کاوشیں، ان کی اللہ کریم ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں مزید نکھار پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا عمر دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کے صلاحیت کار میں مزید اضافہ فرمائے. تمام ڈاکٹر صاحبان اور بالخصوص گلگت بلتستان کے ڈاکٹر صاحبان کو ہمارا سلام. گلگت بلتستان میں ایک اور بہت بڑا اور انتہائی اہم سٹیک ہولڈر ہے، وہ پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک ہے. یقیناً گلگت بلتستان میں ایسے تعلیمی اداروں کی تعداد انگنت اور بے شمار ہیں جنہوں نے مختلف گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں اور اضلاع میں تعلیمی ادارے جو ہے ان کا قیام عمل میں لایا ہے. اور انتہائی قلیل فیسیں لے کر معیار تعلیم اور فروغ تعلیم کے لیے وہ اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یقیناً اس حوالے سے ان کی خدمات قابل تحسین اور قابل قدر ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے پروگرام میں کہ اس سیکٹر سے وابستہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو پرنسپل صاحبان ہیں، ایڈمنسٹریٹر صاحبان ہیں، تو وہ کس طرح کے مسائل کو فیل کر رہے ہیں اور وہ اس صورتحال میں آگے وہ چل پا رہے ہیں، نہیں چل پا رہے ہیں، وہ کوئی ان کی مدد کے لیے کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، نہیں پکڑ رہا ہے. اور گزشتہ دنوں اس حوالے سے صوبائی حکومت کے کچھ ذمہ داران کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آ گئے کہ انہوں نے والدین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حکومت اس حوالے سے کوئی سوچ بچار کر رہی ہے، تو لہٰذا والدین کو فیسیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد والدین کو یقیناً انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور اس حوالے سے وہ فیسیں دینے سے وہ انہوں نے کیونکہ ایک حکومت کی طرف سے ایک اعلان سامنے آیا تھا تو جس وجہ سے ان کو فیس دینے کی کوئی ضرورت محسوس انہوں نے نہیں کی. لیکن دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے بھی ایسے تعلیمی اداروں کی کوئی مدد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ان سکولوں کے جو ذمہ داران ہیں، جو پرائیویٹ سکولز نیٹ ورک کے جو عہدیداران ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح کے مشکلات اور مسائل کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور حکومت کو وہ کس طریقے سے وہ اس حوالے سے وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی وہ کس طریقے سے مدد کر سکیں، اور والدین کو وہ آج کے اس پروگرام کے توسط سے کیا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کی طرف سے کوئی مدد ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے. تو اس طرح تمام طرح صورتحال کے بارے میں آئیے ناظرین ان سکولوں کے ذمہ داران سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس عالم صاحب کے ٹی وی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک پروگرام کیا اور ہمارے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ایک تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر گلگت بلتستان کے اندر سب سے بڑا ایک اسٹیک ہولڈر کی حیثیت اس وقت جو ہے نا رکھ رہا ہے. گورنمنٹ نے کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کرانے میں جب یہ گلگت بلتستان کے اندر ناکام رہی تو پرائیویٹ سیکٹر نے اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ سکولوں کی بنیاد رکھی. اور یہ پرائیویٹ سکول ایسے ہیں جس میں کوئی لاکھوں کروڑوں کمانے والے نہیں ہیں. جسٹ یہ اس قوم کی، اس علاقے کی، اس کی خدمت کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنی جو ہے خدمت کو پیش کرنے کے لیے ادارے کھولے ہوئے ہیں. یہ اداروں کے اندر چھوٹے سے لے کر منسٹر کے بچے سے لے کر ڈائریکٹر کے بچے سے لے کر جو ہے نا وہ غریب کے بچے سارے
پڑھتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ ادارے ان کو جو ہے نا معیار تعلیم اور کوالٹی انشور کرنے میں اس وقت جو ہے نا سب سے گلگت بلتستان میں سب سے آگے ہیں۔ حالیہ وبا نے جو ہے نا یہاں دوسرے زندگیوں کو متاثر کیا ہے۔ یہ وبا نے جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی اپنی ایک زبردست اثر پیدا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ادارے کافی ڈسٹرب کا شکار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی گورنمنٹ نے ایک ایسا اعلان کیا، اور اس اعلان کے بعد اب تو وقت ایسا آیا ہے، نہ پیرنٹس سکولوں کی طرف فیس دینے کے لیے آتے ہیں، نہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے کسی امدادی پیکیج کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہر دن آئیں بائیں شائیں والی باتیں ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق 725 پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں۔ سابقہ دور میں ان اداروں کے ساتھ نہ کوئی یہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے کسی سے امداد مانگی، نہ ان کو مانگنے کی جو ہے نا وہ ضرورت پیش آئی۔ اس جو موجودہ حالات میں جب یہ حالات اس وقت اس تک پہنچ گئے ہیں، تو پرائیویٹ جب گورنمنٹ نے اعلان کیا تو پرائیویٹ سیکٹر نے کوشش کیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی طریقے سے بات چیت کیا جائے۔ اگر یہ خلوص نیت سے اگر یہ آگے آ رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر نے ان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی، اور گورنمنٹ نے جب ڈیٹا مانگا تو پرائیویٹ سیکٹر نے دن رات ایک کر کے اپنا پورا ڈیٹا گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا۔ اور آج ہم نے سیکٹری ایجوکیشن کے ساتھ کافی نشست کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے نا کچھ آگے سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے جس سے ہماری جو یہ پینڈیمک کے جو حالات میں جو ہے نا ہماری کہیں سے کچھ مدد ہو جائے۔ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس گورنمنٹ کے ادارے کے جو بڑے لوگ ہیں، یہ ان کے بچے ہمارے پاس نہیں آتے۔ آج آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے بھی یہاں پر گورنمنٹ کے جو ہائی آفیشلز ہیں، ان کے سارے بچے انہی اداروں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے بھی ہمیں بونڈ کر دیا کہ آپ پیرنٹ سے فیس نہیں لیں، تو ایسے میں جائے تو کہاں جائے پرائیویٹ سیکٹر۔ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ آرفنس کی بات کی، ابھی دیکھا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں پرائیویٹ جو سیکٹر ہے گلگت بلتستان کے اندر، یہ پورا ایک ویلفیئر ہی ہے، کیونکہ آپ اسلام آباد میں جاؤ گے، لاہور میں جاؤ گے، یا ہم ملک کے دیگر صوبوں میں چلے تو وہاں ایک مضبوط ایک فیس اسٹرکچر ہے، جہاں پہ فیسیں 5,000 سے لے کے 10,000 20-30,000 تک والدین فیس پے کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیں تو یہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت چلاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ویلفیئر ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ 500 سے لے کے 600 ہزار تک 1100-1200 تک بچوں کی فیسیں ہیں، اور ہر ادارے کے اندر کم از کم یہ ہے کہ 20 سے 25 50 100 تک بچوں کو ہم فری آف کاسٹ تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح ہو گیا کہ 28-26 کو ان لوگوں نے نوٹیفیکیشن کیا کہ آپ نے ادارے بند کرنا ہے، ہم نے آف کیا تو ہماری 3-4 مہینے کی فیس جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ کیونکہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے فائنانس جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو ہمارے پاس بجٹ تھا وہ تو ہم نے 2-3 مہینے کا پیمنٹ کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس یہ ہے کہ لاکھوں میں یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سکول ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ ایک گورنمنٹ سکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہے، ایک ٹیچر ہے جو 50,000 60,000 لاکھ 1.5 لاکھ تک تنخواہ لیتا ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک پرنسپل اگر سروے کیا جائے، دیکھا جائے تو کتنی پے لیتا ہے، 20 سے 25 30 ہزار 10 ہزار پہ گزارا کرتا ہے۔ تو ہم یہی ذمہ دار لوگوں سے یہی کہیں گے کہ گلگت بلتستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھا جائے۔ اگر ہمارے پاس ہمیں موقع دیا جاتا، ہمارے موقف کو سنا جاتا، تو ہم بھی گورنمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم بھی کوئی ویلفیئر دیتے، مزید ہم ویلفیئر دینے کی کوشش کرتے، لیکن ہمارے موقف کو کوئی بھی سننے کے لیے گلگت بلتستان کے اندر تیار نہیں ہے۔ جی ناظرین، اس وقت پروگرام احوال گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان کا ایک اہم سٹیک ہولڈر محترم امجد حسین ایڈوکیٹ، آپ پاکستان پیپل پارٹی گلگت بلتستان کے رہنما ہیں، صدر ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں اس وقت جو کورونا کی جو صورتحال ہے، اس سے جو لوگ سفر ہو رہے ہیں، مریض تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں یقیناً غربت کی شرح جو ہے باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے، چونکہ گلگت بلتستان پاکستان کا دور افتادہ اور پسماندہ صوبہ ہے۔ تو اس حوالے سے حکومتی اقدامات
کس حد تک بہتر ہیں اور اس حوالے سے جو عوامی مشکلات ہیں وہ کیا ہیں. تو سر آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کورونا سے پورا ملک اور گلگت بلتستان سفر ہو رہا ہے, تو اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, تو اس صورتحال میں جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ بالخصوص حکومت کی طرف سے, وفاقی حکومت بھی اس میں آتی ہے, صوبائی حکومت بھی آتی ہے, تو یہ امدادی سرگرمیاں کس حد تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے اور کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے؟ چونکہ کرونا کی وبا اس وقت تمام ممالک سے ہوتے ہوتے پاکستان سے ہوتے ہوتے گلگت بلتستان تک پہنچا ہے, اور اس وقت گلگت بلتستان میں جو کورونا کی وبا پہنچی ہے, اور چونکہ گلگت بلتستان پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے, اس کے باوجود اس کی جب ہم تعداد دیکھتے ہیں کورونا کے مریضوں کے حساب سے, تو گلگت بلتستان کے اندر ریڈ الرٹ ہے اور انتہائی ناگفتبہ حالات ہیں, اور گلگت بلتستان کے اندر جو فگرز آ رہے ہیں وہ انتہائی مطلب تشویشناک قسم کی, مطلب اس کا فگر اس وقت نیشنل ڈیٹا کے اندر موجود ہے. اس کورونا کی وبا کے ساتھ ہی گلگت بلتستان کو بھی دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان میں لاک ڈاؤن کیا گیا. ابھی لاک ڈاؤن کو تقریباً 15 سے 20 دن تقریباً ہو رہے ہیں, لیکن حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے جو متاثرین ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ سفر ہوئے ہیں, ان کی کوئی دادرسی نہیں ہو رہی. ان کے لیے حکومت گلگت بلتستان نے آج تک کوئی کام نہیں کیا. اس وقت چونکہ جو دیہڑی دار تھے, جو مزدور تھے, جو غریب طبقات تھے, جو ڈیلی ویجرز تھے, اور جو ہوٹل کے ملازمین تھے, اور دیگر اس طرح کے پسے ہوئے جو طبقات تھے, وہ اس وقت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں. ابھی تک حکومت گلگت بلتستان نے ٹوٹل 25,000 راشن بیگز تقسیم کیے ہیں. آپ خود اندازہ کریں, ایک صوبے کے اندر ایک حکومت کل 25,000 راشن بیگ تقسیم کرے تو اس کے مطلب اس کا کیچمنٹ ایریا کتنا ہوگا, یا اس کی دادرسی کس قسم کی ہوگی. تو ہمیں حیران ہیں اس مشکل وقت میں موجودہ حکومت, چونکہ غریبوں کو اس مشکل سے نکالنے کی بجائے وہ مطلب موجودہ حکومت کے جو ذمہ دار ہیں, یا ادھر کے حکومت کے جو وزراء ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہے گلگت بلتستان کے, وہ اس وقت اپنی الیکشن مہم میں لگا ہوا ہے. چونکہ اس حکومت کے ختم ہونے میں تقریباً 2 مہینے کا عرصہ رہتا ہے, تو شاید وہ اپنے الیکشن کے مہم کے اوپر اس نے اپنا فوکس کیا ہوا ہے, اور تمام اپنے جو گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے وہ کرونا کے اوپر خرچ کرنے کی بجائے وہ اپنی من پسند سکیموں کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے. تمام مطلب سکیموں کو ٹارگیٹڈ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. ابھی تک جو ریکارڈ ہے آفیشلی, حکومت گلگت بلتستان نے 1 روپیہ بھی کرونا کے متاثرین کو خرچ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی پرمیشن نہیں دی. بہت دفعہ انتظامیہ کی طرف سے کوشش ہوئی کہ مطلب اس مشکل وقت میں لوگوں کو ریلیف پہنچے, اور لوگوں کو مطلب اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے انتظامیہ نے بہت زیادہ مطلب گورنمنٹ سے استدعا کی کہ کسی طریقے سے آپ ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے کچھ حصے کو کاٹیں اور لوگوں کی دادرسی کریں. لیکن حفیظ الرحمان صاحب اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے اپنی ترقیاتی سکیموں کو مکمل کرنے, اور ترقیاتی سکیموں کے نام پر جو مطلب گلگت بلتستان کا بجٹ ہے اس کو بندر بانٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تک کے فگر کے مطابق کل 2500 کی راشن بیگ 3,000 روپے کا ایک بیگ بنایا گیا ہے. اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو ٹوٹل کو 7 کروڑ روپے ابھی تک 20 دنوں میں حکومت گلگت بلتستان نے عوام کو مطلب خرچ کیے ہیں. اور اس 25,000 بیگز کی پروکیورمنٹ کے لیے اور اس 25,000 کو عوام تک پہنچانے کے لیے حکومت گلگت بلتستان نے شاید 20-25 کروڑ روپے اس پہ خرچ کیے ہیں پہنچانے کے لیے, اور ایکچولی والی لوگوں تک پہنچایا ہے تو وہ مطلب 25,000 بیگ ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اور اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے حالات انتہائی پیچیدہ ہیں, انتہائی مشکل حالات ہیں. اور چونکہ گلگت بلتستان غربت کی لکیر سے میں بہت زیادہ پسماندہ ہے, اور بہت زیادہ غربت کا جو ریشو ہے وہ گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ہے, اور انتہائی لوگوں کے اندر مشکلات ہیں. لوگوں کو فاقہ کشی کا سامنا ہے, اور لوگوں کے مشکل حالات ہیں. اور مجھے خدشہ ہے کہ حفیظ الرحمان اگر یہ پالیسی کنٹینیو کرتے ہیں تو تمام علاقوں کے اندر بغاوت شروع ہوگی اس لاک ڈاؤن کے خلاف. لوگ غربت کے مارے ہیں, اور شاید وہ لوگ مطلب اس لاک ڈاؤن کو توڑ کے مطلب لوگوں کے اوپر لوگ پھر سڑکوں پہ آئیں گے, اور ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ مشکل حالات انتہائی پیچیدہ حالات ہیں, اور حکومت گلگت بلتستان ٹس سے مس نہیں ہو رہی. آپ کیا تجویز کرتے ہیں, صوبائی حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟
हाँ, जिस तरह दीगर सूबों ने किया है, जो मज़दूर तबका और जो इस कोरोना के लॉकडाउन से जो मुतासिर हुए हैं, उनके लिए दादरसी करनी थी। इसी तरह के हालात पहले भी आए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2010 में, जब गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की वजह से तमाम जो रास्ते बंद हो गए, तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में उस वक्त की गवर्नमेंट ने अपना सारा डेवलपमेंट का जो बजट था उसको डाइवर्ट किया इमरजेंसी के ऊपर, और उस मुश्किल वक्त में लोगों की दादरसी के लिए अपनी तमाम जो तरक्याती स्कीमें थी उनको रोक के उस बजट को डाइवर्ट करके लोगों की मुश्किल हालात में से उनको निकालने के लिए कोशिश की। और हम भी ये समझते थे कि शायद मौजूदा हुकूमत थोड़ा बहुत अपने डेवलपमेंट बजट से डाइवर्ट करके लोगों की दादरसी करती, लेकिन चूँकि हफीज़ुर रहमान साहब इस बाबत कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। फेडरल गवर्नमेंट की भी हालत हम देखते हैं, रोज़ाना आए रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान लोगों की दादरसी की बजाय इसके ऊपर, मतलब लोगों के इश्यूज़ के ऊपर तो बड़ी बात होती है, लेकिन अभी तक असास प्रोग्राम के तहत भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कोई दादरसी नहीं की गई है। मुश्किल हालात हैं, इंतहाई पेचीदा हालात हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत लोगों की को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन हालात में शायद लोग अपनी मदद आप ना चला सकें, और हुकूमत को एक बहुत बड़ा अमाउंट इसके ऊपर मुख्तस करने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। हम क्या करेंगे लोगों की इस मुश्किल में? हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से कोई दादरसी हमें नज़र नहीं आ रही। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी रिलीफ का ऐलान हुआ है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आज चूँकि मतलब ये बात सामने आई है कि मतलब जो फोर्स कमांडर हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उसने 50,000 बैग्स मतलब GHQ से मंजूर कराए हैं। वो 50,000 बैग शायद आगे तकसीम होंगे। तो यहाँ पे आप ख़ुद देखें कि एक आर्मी का ऑफिसर 50,000 बैग तकसीम करता है, और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के पास इस वक्त कोई 45-50 अरब रुपए मौजूद होने के बावजूद, बजट होने के बावजूद, वो अपने बजट से पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की दादरसी के लिए तैयार नहीं है। तो यही अलमिया है हमारे मतलब जो ज़िम्मेदारान हैं इस वक्त हुकूमत में हैं, तो उनको अपना इलेक्शन देखने की बजाय लोगों की गुर्बत को देखें, लोगों की मुश्किल हालात को देखें। मतलब तो शायद अगर हुकूमत का दिल अवाम के साथ धड़कता तो शायद वो ज़्यादा खर्च करते और लोगों की ज़्यादा दादरसी करते। अगर हुकूमत का दिल अवाम के साथ धड़कता है तो यकीनन उन्होंने इस मौके पर साबित करना है, ये कहना है मोहतरम अमजद हुसैन एडवोकेट का। तो सर आप ये भी बताइएगा कि ये जो तरक्याती काम इनके दौर में ये मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए से ये बार बार इस बात को ये रिपीट करते हैं कि हमने तरक्की का जाल बिछाया और जो वादे किए थे हमने सारे पूरे कर दिए। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के तारीख़ में पिछले 4.5 साल में डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा मतलब बजट मुख्तस हुआ और गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो डेवलपमेंट का जो बजट वफाक की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को मिला वो सोशल सेक्टर में खर्च नहीं हुआ। उसको इस तरह के मतलब प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किया गया जिसका पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका ज़्यादातर फ़ायदा हफीज़ुर रहमान के आगे पीछे कुछ ठेकेदार बरादरी थी, उसके मतलब कुछ पार्टनर्स थे। इस तरह के मतलब प्रोजेक्ट्स को कंसीव किया गया, इस तरह के डेवलपमेंट की स्कीमें मुतारिफ़ करवाई गई जिनसे आवाम को फ़ायदा कम होना था और ठेकेदारों को ज़्यादा होना था। तो इस हुकूमत ने तकरीबन 4.5 साल, पौने 5 साल का अरसा है, तो पौने 5 साल में महज ठेकेदारों के लिए काम किया और ठेकेदारों को ही नवाजने के लिए पॉलिसियाँ बनाई, ठेकेदारों को नवाजने के लिए प्रोजेक्ट कंसीव हुए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सोशल सेक्टर के ऊपर इस गवर्नमेंट ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्टर को आप देखेंगे तो इस हुकूमत का बजट का खर्चा मतलब इस हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, एजुकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, और गिलगित बल्तिस्तान की मतलब जो पॉवर्टी एलिवेशन है उसके ऊपर भी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई बजट मुख्तस नहीं। इन्होंने कोरोना अस्पताल गिलगित डिवीज़न में, बल्तिस्तान डिवीज़न में, दियारमर डिवीज़न में बनाने का ऐलान किया हो। अभी काबीना इजलास में इन्होंने इस बात पर भी बात की। ये काबीना का इजलास महज जो इन दिनों में इसने मतलब काबीना का इजलास किया था वो महज अपने कोई 2.5 अरब रुपये जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो मतलब स्कीमों को मुख्तस किया गया था, चूँकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रही थी, तो इसको इस अमरजेंट नेचर के ऊपर खर्च करने के लिए एक ऐसा इलीगल काम किया कि वो प्लानिंग डिपार्टमेंट से डाइवर्ट करके लोकल गवर्नमेंट शिफ्ट करके और मतलब पेपर रूल्स को वायलेट करके उसको बाईपास करके अपने मनपसंद लोगों को तकसीम करने के लिए सिर्फ महज इस 2.5 अरब रुपये के डाके के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग के ज़रिए से हफीज़ुर रहमान साहब 2.5 अरब रुपये अपने मनपसंद अपने वर्करों में तकसीम करके हुकूमत पाकिस्तान का और लोगों का, गरीब लोगों का जो पैसा है उसको ज़ाया करना चाहता है। इसका बुनियादी मकसद ये था, अदरवाइज़ हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है पिछले 20 दिनों से। यहाँ पे हस्पतालों की जो हालत आपके सामने है
اور جو ہیلتھ کے اوپر جو بجٹ خرچ ہو رہا ہے یا کسی قسم کی کوئی مطلب اس ایمرجنسی میں بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں گے تو اس کی حالت بہت ناگفتہ ہے. ادروائز مطلب اس 15-20 دنوں میں حفیظ الرحمان نے کوئی شاید 15 سے 20 میٹنگیں وزیر اعلیٰ آفس میں کیے ہیں, اور ساری کی ساری میٹنگوں کا جو فوکس ہے وہ ترقیاتی اسکیموں کی ریویژن ہے اور ترقیاتی اسکیموں کی اپروولس ہیں اور ترقیاتی اسکیموں کی امپلیمنٹیشن ہے اور ٹھیکیداروں کے بقایا جات کی ادائیگی ہے. اور اس طرح کے احکامات ہیں جتنے جاری ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ آفس سے, ان میں سے ایک بھی مطلب اس کو پرسنٹیج میں دیکھیں گے تو مطلب 0% ہیلتھ کی ایمرجنسی کے اوپر اس کے ڈائریکشنز ہیں. ادروائز دیکھیں گے تو تقریباً سارے جو ڈائریکشنز ہیں وہ آنے والے الیکشن کو مد نظر رکھ کے جاری کیے جا رہے ہیں. بین الاقوامی امداد میں سے حصہ نہ گلگت بلتستان کو پہلے ملا ہے, نہ آج ملے گا, نہ آئندہ ملے گا. وہ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب سی پیک کا منصوبہ آیا اس میں $57 بلین آ گئے تو گلگت بلتستان کو اس میں سے حصہ شیئر 0 شو کیا گیا, اور ہمیں آج بھی یقین نہیں ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے گلگت بلتستان کے عوام کے اس مشکل میں اس نے کوئی رول پلے کرنا ہے. تو حکومت گلگت بلتستان ہی ذمہ دار ہے, اس نے رول پلے کرنا ہے. لیکن ماضی میں پیپل پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, انہوں نے مدد تو کی ہے گلگت بلتستان کی. ہاں, ماضی میں جب 2010 میں سیلاب کا ایشو آیا تو مطلب وزیر اعظم صدر اس وقت آصف زرداری صاحب تھے, اس نے چائنیز گورنمنٹ کو لکھا. چائنیز گورنمنٹ نے تقریباً 1.5 سال کا عرصے میں ایک پوری مطلب ضلع کی جو آبادی جو کہ پوری دنیا سے اس کی کٹ چکی تھی, جو کہ چائنا کے ساتھ اس کا متصل ضلع تھا, ہنزا کا علاقہ تھا, گوجال کا علاقہ تھا, جو کہ مطلب پورے دنیا سے کٹ چکا تھا اور عطابات لیک بن چکی تھی. اور مطلب اس طرح کے حالات میں اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے ہیلی کاپٹر کی سروس چلائی, لوگوں کو فوڈ کی سپلائیز کو کہا, یہاں تک تیل گھی سب ساری چیزیں جو تقریباً 1.5 سال کے عرصے تک اس پوری آبادی کے جتنے اخراجات تھے وہ حکومت چائنا نے آصف زرداری صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے اس کے کہنے پہ کیے. لیکن آج کی حالت آپ کے سامنے ہے, اس مشکل حالات میں حکومت نظر نہیں آ رہی. ناظرین, یقیناً گلگت بلتستان اس ملک کا پسماندہ اور دور افتادہ ایڈمنسٹریٹو صوبہ ضرور ہے, لیکن یہاں کے مسائل جو ہے ان گنت اور بے شمار ہیں. اس میں وفاق کو اور جو جتنے بھی مخیر ادارے ہیں یا جو شخصیات ہیں ان کو گلگت بلتستان میں اس وقت جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, یقیناً ہر گھر گلی محلہ شہر اور پورے گلگت بلتستان میں جو ہے لوگوں کی قوت خرید جو ہے جواب دے چکی ہے, لوگوں کی جمع پونجی ختم ہو چکی ہے. تو اس وقت یقیناً وہ امداد جس کسی بھی شکل میں ہو اس کو اس وقت لبیک کہتے ہوئے یہاں پر اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. لاک ڈاؤن کی صورتحال میں یقیناً سارا جو ترقی کا جو پہیہ ہے وہ رک چکا ہے. اس وقت جو کم آمدنی والے جو لوگ ہیں وہ انتہائی مشکل سے دو چار ہیں, ان کی جمع پونجی ختم ہو چکی ہے, ان کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے چکے ہیں. تو اس حوالے سے یقیناً گلگت بلتستان میں جو ادارے ہیں, ذمہ دار ادارے ہیں, اس حوالے سے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن میں سے گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام بھی اس کا نام بھی سرفرس آتا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام کے آفس میں, اور CEO محترم عبداللطیف صاحب, سر میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں. سر آپ بتائیے گا کہ اس وقت جب یہ پوری دنیا پاکستان اور گلگت بلتستان جو ہے کورونا سے پیدا شدہ جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے سر لوگ جوڑ رہے ہیں, تو ہمیں پتہ چلا کہ گلگت بلتستان میں آپ کا ادارہ بھی لوگوں کو سہارا دینے کے لیے اور اس وقت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک لائے عمل جو ہے اس پر وہ کام کر رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اس وقت GBRSP کس طرح کا رول پلے کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سالم بھائی آپ لوگوں کا کیٹو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے GBRSP کے موقف کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں وقت دے دیا, جس کے لیے میں مشکور ہوں. جہاں تک کورونا وائرس کا تعلق ہے, یہ کووڈ-19 جو ہے سر, یہ اس کا سٹارٹ ہوا تھا چائنا ووہان سے. آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور دیکھا دیکھی میں پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. گزشتہ کوئی 1 مہینے سے یہ وبا گلگت بلتستان میں بھی پھیل چکی ہے. 22 مارچ سے صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تاکہ سوشل میل ملاپ
ना हो सके लोगों को घर तक महदूद रखें और इस वबा को मज़ीद फैलने से रोका जा सकता है। इस तरह ये सूबाई हुकूमत का एक इक़दाम था। इस सिलसिले में सर 28 तारीख को नहीं 29 तारीख को यहाँ के जो वज़ीर आला हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उन्होंने कमिश्नर गिलगित डिवीज़न के दफ्तर में एक अहम मीटिंग कॉल की। हम भी वहाँ गए तो वहाँ ये फ़ैसला हुआ कि जी फ़िलहाल हम लोगों ने हुकूमत के साथ मिलकर डिसइंफेक्शन स्प्रे का आगाज़ करना है और उस मुहिम का बाकायदा सीएम ने इफ्तिताह किया। उसके बाद से हमने GBRSP की पूरी टीम ने, मैनेजमेंट टीम ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 3 रीजन्स में डिसइंफेक्शन स्प्रे के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहौर से मशीनें मंगवाई थी जदीद किस्म की, और स्प्रे जो था वो यहाँ कमिश्नर ऑफिस साहब में मिला। हमने यहाँ पे एक फाउंडेशन है माई हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के नाम से, उनके रज़ाकार हमारे साथ रहे और हम लोगों ने ये इस स्प्रे का आगाज़ कर दिया। 2-3 दिन के बाद अंजुमन इमामिया कोर्स के रज़ाकारों ने भी हमें ज्वाइन किया और गिलगित, नगर, हुंजा, गिजर, चिलास, अस्तौर, सिकरदू, मतलब थ्रू आउट जी भी हम लोगों ने इस जरासीम कुछ स्प्रे का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। हम एक मेहनत कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लिए हैं। स्प्रे के साथ साथ हमने यहाँ पे सैनिटाइज़र्स दिए हैं सर। यहाँ पे प्रेस क्लब को भी हमने सैनिटाइज़र दिया, गवर्नर सेक्रेटरीट में भी सैनिटाइज़र्स दिया, DH हॉस्पिटल में भी दे दिया, इसी तरह यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में भी दे दिया, स्कर्दू में भी, नगर में भी हमने सैनिटाइज़र दे दिए ताकि किसी हद तक इस पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा फिर मास्क भी हम लोगों ने, हमें भी अगरचे डोनेट हुए लेकिन हमने अपने भी वो भी लोगों में दे दिए, इंडिविजुअल्स को भी दे दिए, इदारों को भी दे दिए कि एक कोशिश ही कर सकते हैं हम। तो मैं आपको बताता चलूँ हलीम भाई कि GBRSP के वसाइल जो हैं बड़े महदूद हैं। इन महदूद वसाइल में रहते हुए हमारी मैनेजमेंट ने यह फ़ैसला किया कि हम अगर अपने जेब से भी कुछ करना है तो मुस्तकीन के लिए हम करेंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी टीम को, दिल खोल के उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे हौसले बुलंद हुए। तो हमने इनिशियल स्टेज पे हमने इसको 4 मरहलों में डिवाइड किया। फर्स्ट मरहले में हमने सर जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ थे, स्कर्दू था, नगर का इलाका था और गिलगित सिटी था, यहाँ के लिए कोई 400 फूड पैकेजेस मुस्तकीन तक पहुँचाने की अपनी तरफ से एक कोशिश की। प्रॉपर गिलगित में हमने 60 पैकेजेस अंजुमन इमामिया मस्जिद में दे दिए, 60 पैकेजेस हमने अहले सुन्नत वल जमात की नसरतुल इस्लाम में दे दिए, इसी तरह 20 पैकेजेस हमने इमामिया कौंसल में दे दिए। यहाँ तक कि क्रिश्चियंस चर्च में भी जाके हम लोगों ने कुछ पैकेजेस दे दिए, नूरबख्शा बरादरी की मस्जिद में भी दे दिए, और इंडिविजुअल्स भी जितने हमें पता था उन तक हम लोगों ने ये राशन पहुँचा दिया। अब दूसरे मरहले में हमारी पैकिंग हो रही है, ये हम दियामर की तरफ भी भेज रहे हैं और गिजर की तरफ भी भेज रहे हैं। अगरची फूड पैकेज के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत ने बड़ा अहसन कदम उठाया था कि तकरीबन कोई 26,000 घरानों को देने के लिए। तो हमने कहा कि चलो जी इसके साथ साथ हम भी ऐसे लोग भी रह जाते हैं जिन तक हम अपनी रसाई करेंगे ताकि उनका घर का चूल्हा भी जल सके। इसके लिए हम लोगों ने एक कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्तकीन तक हमारा यह राशन पहुँचेगा। गिलगित बल्तिस्तान में भी अगरचे ये इलाका बहुत गरीब है लेकिन यहाँ पर भी साहिब हैसियत लोगों की तादाद अच्छी खासी है। तो आप इस मौके पर उन लोगों को क्या कहेंगे कि मुश्किल की इस घड़ी में वो गरीब और जो नादार लोग हैं उनकी वो किस तरीके से मदद करें? ऐसा हलीम भाई, मैं आपके सवाल को बिल्कुल डिफर करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान गरीब नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा अमीर इलाका है, हमारे बड़े वसाइल है, लेकिन उनसे इस्तेफादा हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी गलती है। देखिए इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुखियर हजरात जो हैं वो अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुपा के, बाज़ तो ऐसा होता है ना कि इज़्ज़त नफ्स मजरू करके सेल्फ़ी लेने की हद तक होती है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे कई ऐसे लोग भी हैं जो छुपा के दे रहे हैं इस वक्त गरीबों को। इस वक्त हम GM गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इशफाक अहमद साहब के साथ हम मौजूद हैं। सर आप इस इदारे के, यकीनन नया इदारा है, गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट की जो तारीख़ है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस इदारे के बुनियादी जो अगराज़ मकासद हैं वो क्या हैं? देखिए ये एक इदारा बुनियादी तौर पे
سارے پاکستان میں وفاقی لیول پہ NRSP 1992 میں بنا. اس سے پہلے اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھائیں گے تو 1982 میں گلگت کے اندر گلگت GB میں ایک RSP کے نام سے یہ رورل سپورٹ پروگرام کا آغاز ہوا تھا. تو اس کے جو بھی مثبت اثرات تھے، لوگوں کی جو چینجز آئی لائف کے اندر، غریبی کم کرنے میں مدد ملی، لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کا ایک جذبہ ملا، شوق ملا، تو اس کی دیکھا دیکھی باقی صوبے ہمارے ملک کے جو ہیں وہاں پہ یہ RSPs بنتی گئی اور گورنمنٹ نے خود سے بنایا. تو یہاں کی GB گورنمنٹ نے بھی 2012 میں GB RSP کے نام سے ایک ادارے کو رجسٹر کیا SCCP میں. مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک پرامن اور خوشحال گلگت بلتستان کا قیام عمل میں آئے، جس کے اندر گورنمنٹ کے ایفرٹس شامل ہوں. تو لیکن آپ کہیں کہ شومئی قسمت کہیں یا وسائل کی کمی کا آپ ذکر کر سکتے ہیں، یہ ادارہ فنکشنل نہیں ہو سکا. 2016 میں جو ہماری موجودہ حکومت ہے، ان کی آپ سمجھ لیں کہ دور اندیشی کہ انہوں نے باقاعدہ GB RSP کو فنکشنل کیا، اس کے لیے انڈومنٹ دیا اور اس کو اسٹیبلش کرنے میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا. نہ صرف انڈومنٹ دیا بلکہ پر ایئر کچھ گرانٹ ان ایڈ میں بھی گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ جو اس کے آپریشنل ایکسپینڈیچرز ہیں وہ میٹ ہوں. تو آج جب ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں، 2016 میں ایک ڈیسیجن ہوا تھا، آج 2020 میں جب یہ کووڈ-19 کا ایک وبا ہمارے علاقے میں آئی ہے، تو GB RSP اس وقت حکومت کے ساتھ شانہ بہ شانہ اپنا کندھا ملا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہی ہے. اور سب سے مشکل کام یہی ہے کہ جی آپ والنٹیئرز کو اویئرنیس دے کے ان کو اپنے ساتھ ملا کے جب ہم سپرے کرنے جاتے ہیں تو اس سے لوگوں کی مطلب ایک عجیب سی ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ جی شاید کووڈ-19 کا وہ کم ہو. تو یہ بنیادی مقصد ہے کہ علاقے میں خوشحالی اور امن کیسے آئے. ایسے جو چھوٹے اور درمیانی درجے کے جو سکول ہیں معیار بہت اچھا ہے، لیکن فیسوں کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. 500 1000 1200 سے زیادہ ان کی فیسیں نہیں ہیں، لیکن اتنی کم فیسیں لینے کے باوجود بھی، اتنی کم تنخواہیں لینے کے باوجود بھی ان کا جو معیار ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے. تو اس پروگرام کے توسط سے انہوں نے بھی یہ کہا کہ صوبائی حکومت ان کی کوئی ایسی مدد کرے تاکہ اس سے ان کا بھی اپنا قد کاٹ اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نظر آ سکیں. اگر صوبائی حکومت اس قابل نہیں ہے تو صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے گزارش کر سکتی ہے کہ گلگت بلتستان میں یہ واحد سیکٹر ہے، یہ واحد پرائیویٹ جو ادارے ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار دیا ہے، اگرچہ تنخواہیں کم صحیح لیکن روزگار ضرور دیا ہے، اتنے سارے لوگوں کو انگیج کیا ہے اور لاکھوں بچے یہاں زیر تعلیم ہیں. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان میں جو کورونا وائرس جو یہاں آیا داخل ہوا اس وقت سے لے کر اب تک محکمہ صحت کے ذمہ داران سے بھی ہم نے بات کی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی ہم نے بات کی. تو اس حوالے سے جو کمی کوتاہیاں ہیں اس کو بھی ہم نے زیر بحث لانے کی کوشش کی. ناظرین، یہاں پہ پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک اور پوری دنیا کو اس وبائی صورتحال سے نکالنے کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے. آمین یا رب العالمین.